अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बताएंगे, एक तो बड़े इंकशाफात किए हैं हामिद मीर साहब ने कि किस तरह से रियासती इदारे, और यकीनन उनका शरह उन्होंने एग्जैक्ट नाम नहीं लिखा, लेकिन हम सबको आइडिया है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह से ईमान मज़ारी को सबक सिखाने के लिए एक्टिव रहते हैं। उनके अहलकार क्या कहते हैं, मीर साहब ने कुछ उनके मुकालमे शेयर किए हैं जो कि बहुत बड़े इंकशाफात हैं कि कैसे वो कहते हैं कि ईमान मज़ारी को हमने सबक सिखा के रहना है। और शायद यही वो सबक है कि बार बार उन पर कभी दहशत गर्दी के, कभी दूसरे मुकदमात दर्ज होते हैं, अब वो फिर गिरफ़्तार हैं। और आज उनकी बहुत ही अहम समात है कि उनकी ज़मानत की। तो अब देखते हैं कि उनकी आज ज़मानत होती है कि नहीं। जज अबुल इसनाद जुल्करनैन के सामने उनकी ज़मानत लगी हुई है, जिनके बारे में कल आपने सुन ही लिया है कि वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को उन्होंने क्या कहा, जिसे कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब, ये आदमी यहाँ है ही इसलिए कि ये धड़ल्ले से ये काम कर रहा है, और इसको रखा इसलिए हुआ है ताकि ये आपकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके, और आपकी वजारत कानून इसको सपोर्ट करती है, ये उन्होंने कहा। तो अब देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिमांड मुअत्तल किए जाने के बाद अब जज अबुल इसनाद जुल्करनैन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उनको ज़मानत ना दे। ज़मानत तो देनी पड़ेगी, लेकिन किन ग्राउंड्स पे देखते हैं। लेकिन जो मीर साहब ने इंकशाफात किए हैं वो बहुत अहम है। मैं ज़रा मीर साहब का जो आज का कॉलम का उन्वान है, उसका उन्वान ये है, बदतमीज़ लड़की। इसमें वो लिखते हैं, इस बदतमीज़ लड़की को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। ये जुमला मैंने इस वक्त सुना था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। यानी कि मीर साहब कहते हैं कि मैंने ये जुमला सुना किसी से कि इस बदतमीज़ लड़की को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। हुकूमत किसकी थी? इमरान खान साहब की। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ईमान मज़ारी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोच तलबा के एक मुजाहरे में मोहसिन दावड़ के हमरा रियासत के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ गुफ्तगू की है। मामला ये था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बलोच तलबा को शिकायत थी कि एक रियासती इदारे का एक अफसर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की मदद से इन्हें सिर्फ इनकी बलोच शनाख्त की वजह से डरा धमका रहा था। इस अफसर की यूनिवर्सिटी में आमदरफ्त के बाद कुछ बलोच तलबा लापता हो चुके थे, लिहाजा यूनिवर्सिटी के बलोच तलबा का सिर्फ ये मुतालबा था कि अगर हम किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं तो हमें तालीम हासिल करने दी जाए और डरा धमका कर यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। ये वायदे में मैं इस केस को जानता हूँ। ये ईमान मज़ारी साहिबा ने उस वक्त किया था, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस पर पिटिशन भी की थी। ये एक मुबैना तौर पर ISI के एक ऑफिसर थे, कोई मेजर थे। वो जाके वहाँ पर बलोच तलबा को, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भेजती थी बलोच तलबा को कि आप जाएँ फ़लाँ क्लासरूम में वो बैठा हुआ है, उसको जाके इंटरव्यू दें, और वो उन तमाम तलबा के नाम, पते, कौन से इलाके से ताल्लुक़ है, क्या सियासी सरगर्मियाँ हैं, कितने बहन भाई हो, बाकी वो इनकी प्रोफाइलिंग करता था। और उसकी बुनियाद पे ये बलोच तलबा जब अमूमन ईद की या दूसरी छुट्टियों पर अपने घर वापस जाते थे, तो रास्ते में जो ही ये बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल होते थे तो वहाँ पर नाका लगा होता था और बस से इनको उतार के गायब कर दिया जाता था। तो खौफ का आलम था। तो ईमान उसके लिए खड़ी हो गई, उसने यूनिवर्सिटी में पिटिशन भी की। फिर यूनिवर्सिटी ने जैसे सतन मिलना होते थे, उन्होंने जवाब मांगा, भाई ये किस तरह से आप एक मेजर से वहाँ पे करवा रहे हैं ये प्रोफाइलिंग बलोच तलबा की। तो ये उस केस का मीर साहब हवाला दे रहे हैं, और उसके लिए बहुत बलोच तलबा ने मुजाहरे भी किए उस मेजर के खिलाफ, लेकिन बहरहाल हुआ उसमें भी कुछ नहीं था। आज तक उस मेजर ना बस हाथ लगाया किसी ने, ना उससे कुछ हुआ। फिर मीर साहब अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, कहते हैं कि ईमान मज़ारी ने ना सिर्फ इन तलबा के मुतालबे की हिमायत की, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दी, जिसमें इन तलबा को इनकी बलोच शनाख्त की वजह से डराने धमकाने का सिलसिला बंद करने की इस्तदा की गई थी। ईमान मज़ारी पर थाना कौसार में मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर
ایف آئی آر کی نقل ملزمہ ایمان مزاری کو فراہم کی گئی تو اس میں ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔ میں نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ پر دفعہ 124A کے تحت مقدمے کے اندراج کو نو آبادیاتی قانون کا غلط استعمال قرار دیا تو ایک ریاستی ادارے کے اعلیٰ اہلکار نے رابطہ کیا، اعلیٰ افسر نے رابطہ کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ریاستی ادارہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ تو پہلے ہی 9 ماہ سے پابندی پر، آپ پر تو پہلے ہی 9 ماہ سے پابندی ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے پر جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت حامد میر صاحب نے ایک سپیچ کی تھی جنرل فیض کے بارے میں، تو حامد میر صاحب کو جیو سے آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ تو میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان 9 ماہ میں جب ان کی پابندی تھی تو ان دنوں میں یہ موصوف ریاستی اہلکار کا افسر میر صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ پر تو پہلے ہی 9 ماہ سے پابندی ہے، آپ ایمان مزاری کی حمایت کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کو بڑی شائستگی سے کہا کہ جناب مجھے پابندی ختم کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ پابندی کے بعد میں نے جس آزادی کا مزہ چکھا ہے وہ پابندی کے ختم ہونے پر واپس چلی جائے گی۔ اس افسر نے اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ کچھ دنوں کے لیے غیر ملکی میڈیا پر ایمان مزاری کی حمایت نہ کریں، کیونکہ اس لڑکی نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ اب میر صاحب اگر آپ کو یاد ہو جب پابندی کا شکار تھے تو واشنگٹن پوسٹ میں واحد پاکستانی جرنلسٹ ہیں جن کو انہوں نے آرٹیکل لکھنے کی لیے دعوت دی تھی پاکستان سے، جو واشنگٹن پوسٹ کے لیے آرٹیکل لکھ رہے تھے ویکلی۔ تو وہ واشنگٹن پوسٹ پہ اگر میر صاحب کچھ ایمان مزاری کے بارے میں لکھتے تھے تو اس کی تو دنیا بھر میں ایک وہ جاتی تھی ریچ۔ تو وہ اب اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر میر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں ایمان مزاری کی حمایت میں نہ لکھیں کیونکہ اس لڑکی نے ہمیں تنگ کیا ہے۔ پھر میر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایمان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری وفاقی وزیر ہیں، کیونکہ 2021 کا دور ہے تو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی نہیں تھی، شیریں مزاری صاحبہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اس وقت وہ وفاقی وزیر انسانی حقوق تھیں۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں نے پوچھا کہ ایمان مزاری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری وفاقی وزیر ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری اس معاملے میں بے بس ہیں، کیونکہ اس دور میں عموماً اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور ایمان مزاری میں عموماً ٹویٹر کے اوپر بھی ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں نا وہ اختلاف رائے ہوتا تھا، کئی دفعہ سخت زبان میں بھی اختلاف رائے ہوتا تھا۔ تو ایمان ایک ایکٹیوسٹ تھی، والدہ ایک وزیر تھیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو اس دور میں کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، تو ایمان اس پہ کھل کے تنقید کرتی تھی، اس کے خلاف مزاحمت کرتی تھی، اور پھر ان کی والدہ کی عموماً اس پر بحث جاری رہتی تھی، اختلاف رائے جاری رہتا تھا۔ اب وہ ماں تھیں، وہ کیا کر سکتی تھیں، اور لیکن ایک لحاظ سے ان کا کریڈٹ بھی بنتا ہے کہ انہوں نے ایمان کو اتنی آزادی بھی دی ہوئی تھی کہ بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے ایمان کی سرگرمیوں پر کبھی ایک سخت ماں کے طور پر پابندیاں لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو بہرحال تو پھر میر صاحب آگے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے پاس انسانی حقوق کی وزارت تھی، انہوں نے صحافیوں کے تحفظ اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قوانین کے جو مسودے تیار کیے تھے، ان پر اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ان سے خوش نہیں تھے، یعنی کہ اس وقت کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ ٹھیک ہے، میں نے مذکورہ افسر کو بتایا کہ ایمان مزاری کو ایک لاپتہ صحافی مدثر نارو کی والدہ کی وکیل ہیں، لہٰذا میں ایمان مزاری پر کسی غلط مقدمے کی مذمت سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی کہ میر صاحب نے کہا کہ یار یہ ہمارے ایک لاپتہ صحافی بھائی کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور میں بطور صحافی ایمان مزاری کی مخالفت شروع کر دوں جو ہمارے صحافی بھائی کا مقدمہ لڑ رہی ہے، تو وہ تو میں نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس افسر نے میرے اس اعلان پر فضا میں انگلی لہرا کر کہا کہ میر صاحب دیکھ لینا، ہم اس بدتمیز لڑکی کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ریاستی اہلکار ایمان مزاری کے بارے میں کس طرح کی دھمکی ہمیں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ایمان مزاری کے ساتھ کیا کریں گے، ہم اس کو سبق سکھائیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بدتمیز ہے، یہ فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ سوچئے جب ایمان کی والدہ وزیر تھی تو یہ کچھ کہا جاتا، اب تو ایمان کی والدہ وزیر بھی نہیں ہے اور اس حکومت کے زیر اطاعت بھی ہیں،
اس اسٹیبلشمنٹ کی ناپسندیدہ بھی ہیں، تو پھر ایمان مزاری کے بارے میں نفرت کا لیول کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس عزم و استقلال سے یہ بات کہی گئی تھی تو میں پریشان ہو گیا، کہ یعنی کہ اس کو ہم سبق سکھا کریں گے۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ جس انداز میں یہ بات کی گئی تو میں پریشان ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر اللہ نے ایمان مزاری اور محسن داوڑ کے خلاف غداری کا یہ مقدمہ ختم کرا دیا۔ کچھ دن بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ہوا تو حکومت کا سیاسی روب و دبدبہ آدھا رہ گیا۔ مجھ پر پابندی ختم ہوگی، لیکن بہت سے سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی۔ چند ہفتوں میں حالات اتنے بدل گئے کہ وہ خواتین و حضرات جو مجھ پر پابندی کی ہدایت کرتے رہے، اب ان پر پابندیاں لگ رہی تھیں۔ نئے دور کی نئی پابندیوں کے شکار ساتھی میری مدد کے لیے میرے پاس آتے اور میں انہیں ایمان مزاری کے پاس بھیج دیتا۔ وہ بدتمیز لڑکی جو تحریک انصاف کے دور حکومت میں مشکلات کا شکار رہی، اب تحریک انصاف کے حامی اس بدتمیز لڑکی سے مدد مانگ رہے تھے۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن، جن میں ایک وہ میڈی سم تھنگ کے نام سے ایک اکاؤنٹ والی بھی تھیں، جو کہ آن لائن ایمان مزاری کو گالیاں بھی دیتے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑیں تو ان کی اپنی جماعت نے ان کے مقدمے لڑنے کے لیے وکیل دینے سے انکار کر دیا۔ تو ان کو وکیل کون ملا؟ ایمان مزاری، اور وہ ایمان مزاری کے پاس آئے اور ایمان مزاری نے ان کے مقدمے لڑے۔ آئی اسٹل ریمبر اس ٹائم چیف جسٹس عطر اللہ ہوتے تھے، تو جب ایمان مزاری روسٹرم پر گئیں پی ٹی آئی کے اسی طرح کے کارکن کا مقدمہ لے کھڑے ہو کے، تو جیسے عطر اللہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایمان آپ ان کے لیے آئی ہیں؟ تو ایمان نے کہا یہ تو جیسے عطر اللہ نے کہا کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں یہ سب لوگ کیا زبان استعمال کرتے رہے اور آج آپ ان کی وکیل بن کے عدالت میں کھڑی ہوئی ہیں۔ That was something ایمان was and ایمان is۔ تو پھر میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر ایمان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی سیاسی وفاداری تبدیل کرانے کے لیے ان پر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کرایا گیا۔ اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی تو ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اس ناانصافی پر ایمان مزاری نے جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ نامناسب ریمارکس دیے۔ 26 مئی 2022 کو رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور مدعی جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی کہ جیک برانچ جی ایچ کیو کے نمائندے لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں افتخار تھے۔ ایک حاضر سروس فوجی افسر بدتمیز لڑکے کے خلاف خود مدعی بن گیا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوعہ نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا، یعنی کہ اس وقت آرمی چیف کے بارے میں۔ تو جو جیک برانچ کے وکیل تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ افسوس کا اظہار قابل قبول نہیں، ایمان مزاری میڈیا پر جنرل باجوہ سے معافی مانگے۔ جنرل باجوہ کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ عدالت نے یہ مقدمہ نمٹا دیا کیونکہ اس کی قانونی حیثیت بہت کمزور تھی۔ اینڈ آئی نو دس پرسنلی کہ اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھے، جنرل باجوہ ان کے آرمی چیف تھے، ان کی کتنی کوشش تھی کہ ایمان معافی مانگے جنرل باجوہ سے، تو ایمان نے معافی نہیں مانگی تھی۔ بس ایمان کی جو وکیل تھیں زینب جنجوعہ، جو آج بھی ایمان کی وکیل ہیں اس مقدمے میں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی ہمیں افسوس ہے، ایمان کو یہ سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا جنرل باجوہ کے بارے میں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کوئی معافی شافی نہیں ہے، اور ایمان نے معافی مانگی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں میر صاحب کہ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ ماضی کا قصہ بن گئے، لیکن ایمان مزاری کی بدتمیزیاں ختم نہ ہوئیں۔ ستمبر 2023 میں پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک جلسے میں تقریر پر ایمان مزاری کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس مقدمے میں ضمانت ہوئی تو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ رہائیت کے بعد ایمان مزاری نے اپنے ایک ساتھی وکیل ہادی علی چٹھا سے شادی کر لی۔ اینڈ آئی نو ہادی ہمارے دوست ہیں، اور ہادی ہی ایمان کے وکیل بھی تھے اس مقدمے میں۔ سو ہی واز ڈیفینڈنگ ایمان ان دا کورٹ۔ اور پھر جسے کہتے ہیں وہ ایمان جب رہا ہوئیں، اور اس کے آئی ریمبر کچھ عرصہ بعد ہی، کچھ شاید ویک اور ڈیٹ بعد، مجھے ایک دن ایمان کی کال آئی کہ یار وہ آؤ کچھ، تو میں گیا تو ہم 5-6 ایمان کے، حالانکہ میں تو ایمان کا کلائنٹ بھی ہوں سارے مقدمے ایمان سے اپنا لڑواتا ہوں، لیکن ہم 5-6 لوگ ہی اس ایمان کے بہت قریب ہیں، اور اس کے جیسے کہتے ہیں نا فیملی فرینڈز ہیں، تو ہم ہر چیز وہ بیچاری ہم سے ہی شیئر کرتی ہے، مشکل میں بھی ہو خوشی میں بھی ہو، تو اس نے ہمیں سب سے پہلے شیئر کرنی تھی۔ تو ایمان کال، میں گیا، بیٹھے تو
ادھر ایمان نے اناؤنس کیا. ہم 5-6 دوستی تھے ایمان کے. تو زینب جنوا تھیں, سالار تھے, ماہم تھیں, انیک بھائی تھے, اسامہ خلجی تھے if I'm not wrong. تو ہم 5-6 لوگوں کے سامنے ایمان نے اناؤنس کیا کہ یار آئی ایم گوئنگ ٹو میری ہادی. اور ہادی نے مجھے پرپوز کیا, میں نے قبول کر لیا. اور بڑی خوشی, ہم سارے پھر ہادی کو ملے, ایمان کو ملے, مبارک دی. تو لائک دیٹ واز اے مومنٹ. تو خیر میر صاحب اس واقعہ کا بتا رہے کہ اینڈ ہادی از اے, آئی آلویز سے ہادی از اے گریٹ ایڈیشن ان آور فیملی, کیونکہ ایمان از لائک اے فیملی. تو ہادی اب پھر ہمارے گھر کا رکن ہے, فرد ہے اب. تو شادی کے بعد میر صاحب لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد چٹھا صاحب بھی ایمان کی بدتمیزیوں میں شریک ہو گئے. ایک دن دونوں میاں بیوی صبح عدالت جا رہے تھے کہ VIP موومنٹ کے باعث راستہ بند تھا. یہ بھی جو لاسٹ واقعہ ہوا اس کے بارے میں میر صاحب بتا رہے ہیں. موقع پر موجود پولیس اہلکاروں سے جھگڑا ہوا اور دونوں میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے. دونوں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا. سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کا اصل قصور یہ ہے کہ کبھی ایک بدتمیز شاعر احمد فرحاد کے وکیل بن جاتے ہیں, کبھی ایک بدتمیز صحافی ستور کی وکالت کرتے ہیں, کبھی مہرنگ بلوچ اور کبھی علی وزیر کو انصاف دلانے عدالت پہنچ جاتے ہیں. ایمان اور ہادی خوش قسمت ہیں کہ ان کی پہچان مظلوموں کی حمایت ہے. ان دونوں سے وہ ظالم نفرت کرتے ہیں جن کو خلق خدا بد دعائیں دیتی ہے. المیہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایمان غدار اور دہشت گرد کہلاتی ہے, اور شہباز شریف کے دور میں بھی ایمان دہشت گرد کہلاتی ہے. ایمان کو گرفتار کر کے شہباز شریف نے اپنے سینے پر جو تمغہ سجایا ہے وہ تمغہ بدنامی کہلاتا ہے. گرفتاری نے ایمان کو جو تمغہ دیا ہے وہ تمغہ حق گوئی کہلاتا ہے. شاباش ایمان, شاباش ہادی. اینڈ آئی نو دس پرسنلی کہ جو ایمان ہے ان سے کتنا ایشو رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اب تو میر صاحب آن ریکارڈ لے آئے ہیں کہ جو چیزیں ہم پرائیویٹلی سنتے ہیں کہ وہ ایمان کو دھمکیاں لگاتے ہیں, حامد میر صاحب اس کو ریکارڈ پر لے آئے ہیں کہ کس طرح کی ایمان مزاری کے بارے میں دھمکی آمیز گفتگو کی جاتی ہے, اور ان کے خلاف کون سا ادارہ اور اس کے کون سے آفیسرز ہیں اور کن چیزوں کی قیمت. یہ ایک سڑک سے ایک بیریکیڈ ہٹانا یہ تو بہانہ ہے. ایک بیریکیڈ ہٹانے پہ آپ کو دہشت گردی کا آپ پر مقدمہ بن سکتا ہے؟ کیا آپ دہشت گرد بن جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ دہشت گردی کرتے ہیں؟ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہوں, اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی کے جج صاحب ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ایمان کا سکون سے جسمانی ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں. حد ہے. بس ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج ایمان کی ضمانت کی سماعت ہونی ہے, اور سب لوگ دعا کیجیے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں. آج ان کی ضمانت ہو جائے, گھر رہیں اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. اور بہت سے ایسے کمزور طبقے جن کی وہ وکیل ہیں ان کا وہ مقدمہ جا کے عدالت لڑیں. کل مہرنگ کی سماعت نہیں ہو سکی, مہرنگ کے کیس کی, علی وزیر کے کیس کی سماعت ہے, اختر مینگل صاحب کے جسے کہتے ہیں کیس کی سماعت ہے جو ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے. اسی طرح اور بلوچ طلباء کا اور لاپتہ افراد کے مقدمے کی سماعت ہے. تو ایمان کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایمان ہی تو ان کی وکیل ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.